एपिसोड 63। उस रात में बहुत देर तक जागता रहा और ये सोचता रहा कि मैं कोई जज्बाती गलती तो नहीं कर रहा हूँ। कहीं अनवर दोस्ती के नाम पर मेरा जज्बाती इस्तेहसाल तो नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो मैं इस दलदल का असीर हो जाऊं। मेरे लिए मुमकिन ना रहे कि मैं अपनी जुस्तजू का सफर जारी रख सकूं और फासला बढ़ता जाए। मालूम नहीं वो रात का कौन सा पहर था जब मैं जागा, या मैंने महसूस किया कि मैं जागा हूं और मैंने उसे फिर देखा। वो तारीकी का एक हिस्सा थी। वो खुले दरवाजे से अंदर आके चंद कदम के फासले पर रुक गई थी। नौरीन, ये तुम हो? मेरी आवाज हलक से फंस कर निकली। हाँ, फिर आना पड़ा मुझे। मैं एकदम उठने लगा। वहां क्यों खड़ी हो? मेरे करीब आओ। वो एक कदम पीछे हट गई। नहीं खावर, मेरे करीब मत आना। तुम मेरे पास आई हो, फिर ये दूरी क्यों? तुम जितना आगे आओगे मैं इतना पीछे हटूंगी। इस दरवाजे से निकल गई तो फिर तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मैं रुक गया। ये सब क्या है नौरीन? क्या तुम सिर्फ मेरा ख्याल हो? आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। ये शेर तुम पढ़ते थे। तुमने बताया था कि गालिब का है, वरना मुझे कहाँ मालूम था। ना मुझे शायरी की कभी समझ आई और ना मैंने पढ़ी, लेकिन तुम्हारी हर बात मुझे याद है। तुम्हारी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज मुझे याद है, जैसे मेरे दिमाग में टेप रिकॉर्डर की तरह महफूज हो गया। खुद मुझे हैरानी होती है क्योंकि किसी और की बात मुझे ऐसे याद नहीं रहती। मैंने तुम्हें देखा था पीर साहब की दरगाह पर। उस वक्त तुमने खुद को नौरीन तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हाँ, मैंने कहा था कि मैं फातिमा हूं। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्यों झूठ बोला मुझसे? वो झूठ नहीं था, उस वक्त मैं फातिमा थी। मगर मैंने मालूम कर लिया था, तुम्हारा सुराग लगा लिया था। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? तुम्हें छोड़ के फातिमा गई थी, वो मजबूर थी। अगर मैं नौरीन होती तो क्या तुम्हें छोड़ के जाती? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तुम क्या हो, फातिमा या नौरीन? मैं नौरीन हूं। मुझे नहीं मालूम कितना अरसा मैं फातिमा रही, लेकिन फिर एक सुबह मैं उठी तो नौरीन थी। एक शख्स मुझे कह रहा था कि तुम फातिमा हो, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं उसको नहीं जानती थी। उसने पहले मुझे कमरे में बंद कर दिया था, मालूम नहीं कितने दिन कैद में रखा और वो जगह क्या थी। फिर वो मुझे किसी दूसरे पीर के पास ले गया। वहां उसने कहा कि मुझ पर जिन्नाते हैं। मेरा नाम फातिमा है, मगर मैं खुद को नौरीन कहती हूँ। और अब मैं उस जाली पीर की दरगाह पर हूँ जिस तरह मैं यहाँ थी। मुझे बताओ उस पीर का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, कोई उसका नाम नहीं लेता। दरगाह कहाँ है उसकी? ये भी मैं नहीं जानती। मुझे यकीन था कि तुम मुझे तलाश करोगे और उस कैद से छुड़वा लोगे। मालूम नहीं वो कौन सी जगह थी जहां मैंने तुम्हें सलाखों के पीछे देखा था। कोई दरगाह वो भी थी। मुझे इतना जरूर याद है कि वो तुम थे। वो ख्वाब नहीं था और मैंने अपना नाम फातिमा ही बताया था। मालूम नहीं क्यों मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। नौरीन से फातिमा और फिर नौरीन बनने तक जो वक्त गुजरा, उसमें जो भी हुआ, कभी मुझे ख्वाब लगता है, कभी हकीकत। कुछ याद है, कुछ बिल्कुल याद नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। मुझे भी पूरा भरोसा है तुम पर। तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खावर, आखिर तुम यहाँ क्यों रुक गए? ऐसा ना हो वक्त गुजरे तो तुम मुझे भूल जाओ। ये नामुमकिन है नौरीन। दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता। आखिर कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? तुम जानते हो तुम्हारी तरह मैं आजाद और खुद मुख्तार नहीं हूं। मैं तुम्हारी अमानत हूं खावर, जब तक की जिंदगी है। लेकिन जिंदगी बहुत नाकाबिल एतबार होती है। वो रोने लगी। मैं उसकी सिसकियां सुनकर दीवानावार उठा। खुदा के लिए आंसुओं को रोक लो। मैंने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेकर उसकी आंखों को चूमने और उसके आंसू साफ करने की कोशिश की। एक धमाका हुआ और मैं बंद दरवाजे से टकरा के वहीं गिर गया। फिर होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर था। अनवर मुझ पर झुका हुआ था। उसके पीछे रेशम थी। फिर जलाली दरवाजे में नमूदार हुआ तो मैंने बाहर दिन के उजाले और धूप को देखा। वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसने अपना बैग खोलकर दिल की धड़कन सुनने वाला आला निकाला। क्या प्रॉब्लम है यंग मैन? मैं ठीक हूं डॉक्टर, अनवर ने कहा। ये शायद सोते में उठ के भागा था और बंद दरवाजे से टकराकर गिर गया था। धमाका सुन के एक गार्ड आया तो ये यहाँ पड़ा था। उसी ने मुझे बताया। हमने इसे उठाकर बेड पर शिफ्ट किया। डॉक्टर ने इब्तिदाई मुआयने के बाद सर हिला दिया। मुझे खराबी तो कोई नजर नहीं आती, सब नॉर्मल है। ये इसी से पूछो कि हुआ क्या था। मेरा ख्याल है आप इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख लें, इसके तमाम टेस्ट करवा लें। अनवर सख्त अपसेट था। जलाली ने मायूसी से सर हिलाया। यहाँ सिर्फ चौधरी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है और वो हार्ट पेशेंट है। ये केस बनता है न्यूरोलॉजिस्ट के लिए और वही बता सकता है कि किस किस्म के टेस्ट जरूरी हैं। वो किसी अच्छे अस्पताल या लेबोरेटरी से शहर में कराए जा सकते हैं। मैं उठकर बैठ गया। यू आर राइट डॉक्टर, मुझे जबरदस्ती केस बनाने की कोशिश की जा रही है जबकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ये सब क्या था? तूने बंद दरवाजे से गुजरने की कोशिश की थी,
سر کی ٹکر سے دروازہ توڑنے کی. یہ دماغی خرابی کا پہلا دورہ پڑا تھا تو آئندہ کے لیے معائنہ کرانا چاہیے. انور نے کہا. میں نے اپنی دفاع کے لیے وضاحت اور صفائی پیش کرنے کی ناکام سی کوشش کی. شاید نیند میں تھا میں. نیند میں چلنے کی بیماری پہلے تو نہیں تھی. میرا خیال ہے کوئی نیورولوجسٹ دیکھ لے تو اچھا ہے. اچھا یار, چلے جائیں گے کسی دن لاہور بھی. ابھی کون سی ایمرجنسی ہے؟ میرا خیال ہے نہا کے میں فریش ہو جاؤں. بھوک سے برا حال ہے. ناشتہ ابھی تک میں نے بھی نہیں کیا. ریشم بولی. تم بھی میرے ساتھ کر لینا, میں لاتی ہوں یہاں. جب میں غسل کے بعد کپڑے بدل کے نکلا تو وہ سب وہاں موجود نہیں تھے. عقل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ نورین ایک زندہ حقیقی وجود رکھتی تھی, مگر عقل کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی بھی جواب نہ تھا جو نورین کر گئی تھی. یقیناً یہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا کہ سمجھانے کا. اگر معاملہ نیورولوجسٹ کا نہیں تو پھر کسی مافوق الفطرت واقعات کو سمجھنے والے عامل یا ماہر روحانیات کا ہوگا. اس میں عقل کے گھوڑے دوڑا کے کیا ملے گا؟ ریشم ناشتے کی ٹرے لے کر آئی اور درمیان کی میز پر رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی. کیا سوچ رہے ہو؟ اپنے بارے میں, لیکن میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو ہوا اور سب نے دیکھا. تم نے آئینہ دیکھا؟ ناشتہ شروع کرو. ہاں, میرے ماتھے پر دروازے سے ٹکرانے کا نیل سا ہے, بلکہ زخم ہے. چلو تم نہ بتاؤ. جلالی کا خیال ہے کہ یہ اعصابی دباؤ کا نتیجہ ہے. دماغ نیند میں بھی جاگتا رہتا ہے, خواب کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور لوگ نیند میں چلنے لگتے ہیں. میں نے چڑھ کے کہا. مجھے معلوم ہے نیند میں چلنے کا مرض کیا ہوتا ہے. لوگ ہپنوٹائز کیے جانے والے شخص کی طرح گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کہاں آ گئے. کیا ایسا پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ نہیں. اور اب کوئی اور بات کرو. اچھا یہ بتاؤ, وہ پرفیوم کون سی ہے جو تم نے ایک بار پہلے بھی استعمال کی تھی؟ پرفیوم؟ ہاں, پرفیوم تو انور کے پاس بھی بہت سی ہیں اور شاہینہ کے پاس بھی. یہ سب سے الگ تھی. جب گارڈ دروازہ بجا رہا تھا تو سب سے پہلے میں آئی تھی. جب انور نے آ کے کہا کہ دروازہ توڑ دو, گارڈ نے کندھا مار کے دروازہ کھول دیا. اوپر سے کنڈی نکل گئی تھی. اس وقت کسی نے بات نہیں کی. بعد میں انور نے ذکر کیا تو میں نے ہی کہا. ہم نے جلالی سے پوچھا, ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اتنی تفتیش و تحقیق کی؟ تم بتانا نہیں چاہتے تو نہ بتاؤ. وہ برا مان گئی. ہاں, میں نہیں بتا سکتا یا بتانا نہیں چاہتا. میں نے تیز لہجے میں کہا. وہ چپ ہو گئی اور ناشتہ ختم ہوا تو برتن اٹھا کے نکل گئی. مجھے کچھ افسوس ضرور ہوا, لیکن یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں سخت رویہ اختیار کروں, ورنہ ہر ایک کو بتانے اور سمجھانے میں میرا پاگل ہو جانا یقینی تھا. میں انور سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ جب بھی ضرورت ہوگی میں گواہی دینے آ جاؤں گا, اور اس نے میرے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے اجازت بھی دے دی تھی کہ حالات چند دن میں کچھ نارمل ہو جائیں گے تو مجھے نورین کی تلاش میں نکلنے کی آزادی ہوگی. آج مجھے یہ چند دن گزارنا بھی مشکل لگ رہا تھا. مزاج پرسی کے بہانے میں چودھری صاحب کے کمرے میں چلا گیا. وہ ایک دم جیسے ڈھیسے گئے تھے. وہ آنکھیں بند کیے تکیے کے سہارے نیم دراز تھے. وہی صوفے پر اس کی بیوی ساکت بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی. میں کچھ فاصلے پر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا. کیسی طبیعت ہے چودھری صاحب؟ کیسی ہونی چاہیے تیرے خیال میں؟ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے ناگواری سے گھورا. سب پاگل بار بار یہی پوچھتے رہتے ہیں, نظر نہیں آتا کیا؟ میں نے جان بچانے کے لیے کہا. حوصلہ رکھنا چاہیے آپ کو. حوصلہ؟ کس لیے؟ کیا کرنا ہے حوصلہ رکھ کے؟ کشمیر فتح کرنے جانا ہے. کوئی مردے بھی نہیں دیتا مجھے. سارے دشمن ہیں میرے سکون کے. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. میں اٹھنے ہی والا تھا کہ چودھری نے کہا. اوے ملک, تو بڑا سیانہ بنتا ہے. بتا, اکبر کو کس نے قتل کیا؟ میں مشکل میں پھنس گیا. میرا خیال اس ملازمہ نے جو کھانا پکاتی تھی. اس کی کیا دشمنی تھی اکبر سے؟ جوانی میں تو یہ کام کیا نہیں, ساری زندگی گزار دی ہے سب کی خدمت کرتے. پھر میں کیا کہوں چودھری صاحب؟ اوے اپنا دماغ استعمال کر جو صرف تیرے پاس ہے. ہمارے سر میں تو بھوسا بھرا ہے. سوچ, اس کو زہر دینے پر کس نے مجبور کیا؟ وہ دھمکیاں لالچ میں آنے والی نہیں تھی, مجھے پتا ہے. اور زہر کیا تھا؟ چودھری صاحب, ایسی بات بالکل نہیں کہنی چاہیے آپ کو. ہم سب ایک بات پر قائم ہیں کہ اکبر کی موت طبعی تھی. ہم نے اس معاملے کو دبا دیا ہے تاکہ حویلی کے اندر سب محفوظ رہیں, سب کی عزتیں محفوظ رہیں. خدا نہ خواستہ تفتیش شروع ہو گئی تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا, نہ آپ, نہ میں, نہ انور, نہ بڑی ماں بھی. ملک ٹھیک کہتا ہے, سب آپ کو سمجھا چکے ہیں, آپ پھر وہی باتیں شروع کر دیتے ہو. چودھرائن نے پرملال لہجے میں شکوہ کیا. چودھری خاموش رہا اور اپنی آنکھیں بند کیے سنتا رہا. میں نے بہتر جانا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے کھسک جاؤں. وہ سخت بے عملی کے بیزار کرنے والے دن تھے. ریاکاری اور منافقت والے ظاہری سوگ کی فضا نے حویلی کے معمولات کو کرفیو سے لگا رکھا تھا.
اکبر سے میرا کسی قسم کا جذباتی رشتہ یا تعلق تو تھا نہیں، تو اس کی یاد خوشگوار نہ تھی کہ میں اس کے لیے سوگوار ہوتا، اور میں ایسا اجنبی بھی نہیں تھا کہ غم و اندوں میں ڈوبے نظر آنے والوں کے حقیقی جذبات کو سمجھ نہ پاتا۔ وہاں صرف اکبر کے ماں باپ کا دکھ جینون تھا۔ میں نے ریشم کو صحن کے وسط میں اکیلا کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنی کرسی درخت کی چھاؤں میں کی بیٹھی تھی۔ دوسری کرسی کھینچ کر میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ آئی ایم سوری ریشم، صبح میں نے زیادتی کی تمہارے ساتھ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرا مطلب ہے بہت نامناسب رویہ تھا میرا، میں بہت اپسٹ تھا۔ میں نے برا نہیں مانا، ہم سبھی اپسٹ ہیں۔ ریشم، میں نے نورین کو دیکھا تھا۔ نورین کو؟ کہاں؟ اپنے کمرے میں، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت میں تم کو دیکھ رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ احساس کی شدت کے ساتھ، کیونکہ اس وقت رات بہت گزر چکی تھی، آس پاس سب سوئے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، سناٹا اور تنہائی تھی میرے کمرے میں۔ وہ یہاں ہے نورین؟ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے لیے بتانا مشکل ہوگا اور تمہارے لیے یقین کرنا، لیکن میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تم جانتی ہو میں کوئی نشہ نہیں کرتا، مجھ پر کوئی جن نہیں آتا، مجھ پر کبھی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں الٹی سیدھی بے سروپا باتیں کرتا پھرتا۔ خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو تو یقین کرو مجھ پر، نورین کا مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اس حادثے میں وہ مر گئی ہے، ڈوب گئی، اور اس کی لاش نہ جانے کہاں بہہ کر چلی گئی، پر مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ ہوگی۔ میرا یقین غلط نہیں تھا، وہ فاطمہ بن کے میرے سامنے آئی۔ مگر وہ فاطمہ تھی، تم اسے نورین سمجھتے رہے۔ وہ نورین ہی تھی، لیکن خود کو فاطمہ سمجھ رہی تھی۔ اسے ساون خان نے پانی سے نکالا تھا، وہ یقیناً ہوش میں نہیں ہوگی۔ آگے اس نے کیا علاج کرایا، کس سے کرایا؟ نورین زندہ رہی اور ٹھیک ہو گئی، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ نہ بتا سکی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ ساون نے جو نام مناسب لگا رکھ دیا، اور نورین نے بھی مان لیا کہ وہ فاطمہ ہے، لیکن وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا اور کچھ عرصہ جیل میں بھی رہا۔ وہ فاطمہ کو اپنی بیٹی بتاتا رہا، حالانکہ اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اس کی بیوی شادی کے بعد اس کے ساتھ نہیں رہی، وہ یہاں حویلی میں رہی اور پھر کسی کے ساتھ نکل گئی۔ یہ بات سب بتاتے ہیں، شاید اسی لیے وہ نورین کو فاطمہ بنا کے نکل گیا۔ کچھ پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی، مجھے اس کو تلاش کرنا ہوگا، میں نے پہلے ہی دیر کر دی ہے۔ تم کہاں تلاش کرو گے اسے؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، یہ جاسوسی اور سراغ رسانی کا کام ہے، اس میں عقل سے زیادہ خدا کی مدد چاہیے۔ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود آ جاتی ہے تم سے ملنے، اگلی مرتبہ آئے تو اس سے کہنا کہ اپنا پتہ لکھ کر دے جائے۔ تم بھی میرا مذاق اڑا رہی ہو نا؟ مجھے معلوم ہے میری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا، سب اسے میرا وہم سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے کہ میں خواب کو سچ سمجھ لیتا ہوں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، پہلے بھی تم نے پوچھا تھا، آج صبح بھی، کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ انور کو بھی اس کا احساس ہوا تھا۔ ہاں، مگر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیا نورین تمہارے خواب میں وہ پرفیوم لگا کے آتی ہے؟ یہ خوشبو اس کے ساتھ آتی ہے؟ انسانوں کے جسم سے بو آتی ہے یہ تو سنا تھا، بو پسینے کی ہوتی ہے، مگر کسی خوشبودار انسان کے بارے میں نہیں سنا۔ مجھے پتا تھا تم نہیں مانو گی، مگر جو میرے لیے حقیقت ہے اسے میں کیسے جھٹلا دوں؟ کیا کبھی کسی اور نے بھی یہ کہا؟ آج صبح تم نے کہا تھا اور انور نے کہا تھا، کل رات جب وہ آئی تو اپنے ساتھ اپنی خوشبو لائی تھی، اور میرے کمرے میں وہی خوشبو تھی۔ وہ تمہارے خواب میں آئے تب بھی اس کی خوشبو کمرے میں بھر جاتی ہے، جو دوسرے محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں کیسے کہوں کہ نہیں ہے؟ اور گزشتہ رات وہ آئی تو میں سوتے سے اٹھا تھا، میں جاگ رہا تھا اور وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اور جب میں نے اس کو چھونا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے مجھے منع بھی کیا تھا، مگر میں دیوانگی میں اور آگے لپکا تو دروازے سے ٹکرا گیا۔ میرا سر لگا تھا دروازے پر اور اس آواز پر گارڈ آیا تھا۔ ظاہر ہے چوٹ اتنی سخت تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے سوا کسی کو بھی سمجھانے یا قائل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور تم بھی مانو یا نہ مانو، لیکن یہ میرے احساس کا تجربہ تھا، میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے انور کو بتا دیا ہے کہ مجھے جانا ہے۔ تم کیسے جا سکتے ہو؟ تم چشمدید گواہ ہو۔ انور نے اجازت دے دی ہے مجھے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں گواہی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، میں رابطہ رکھوں گا۔ انور کہاں یقین کرنے والا ہے؟ اس نے ٹال دیا ہوگا تمہیں، ورنہ تم ہی بتاؤ تم کدھر جاؤ گے، مشرق میں یا مغرب میں، شمال یا جنوب کی طرف؟ کہاں سے رابطہ رکھو گے اور کیسے؟ پیشی والے دن کہاں سے آؤ گے؟ ریشم، مجھے جانا ہے اور میں جاؤں گا، انور اجازت دے یا نہ دے، میں نکل جاؤں گا کسی بھی دن۔ کسی بھی دن؟ ہاں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت۔ اگر کسی نے میرا راستہ روکا تو پھر مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ سنو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
اس نے سوالیہ نظر اٹھائی اور کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو انور قریب آ چکا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی اٹھائی اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انور 3 دنوں میں برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ وہ کرسی پر یوں گر گیا جیسے میلوں پیدل چل کے آیا ہو۔ مزے میں ہو تم؟ گپ شپ چل رہی ہے؟ میں تو بہت تھک گیا ہوں، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انور، کچھ وقت تو لگے گا معاملات کو ٹھیک ہونے میں۔ میں چائے کے لیے کہتی ہوں۔ ریشم اٹھنے لگی۔ انور نے اسے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ میں کہہ کے آیا ہوں، بیٹھو، مجھے تم سے بھی بات کرنی تھی۔ ریشم بیٹھ گئی مگر ناگواری سے۔ ایسی کیا بات تھی؟ انور کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، جب روزینہ یہاں تھی تو اس سے تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بس 1-2 بار دیکھا ضرور تھا میں نے، ایک بار شاہینہ بھابی کے کمرے میں۔ تو بھی تھا وہاں پہ؟ اس نے تم سے کچھ کہا تھا؟ انور نے ریشم کی طرف دیکھا۔ ہاں، بہت کچھ کہا تھا آتے جاتے۔ جب سامنا ہوتا وہ کچھ نہ کچھ کہہ جاتی تھی، لیکن میں بتاؤں گی نہیں کہ وہ کیا کہتی تھی۔ انور نے سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا کہتی ہوگی۔ دراصل ابھی فون پر میری پیر صاحب سے بڑی لمبی بات ہوئی ہے۔ کچھ ناراض تھے وہ ہم سب سے، ضرورت سے زیادہ اپنا حق جتا رہے تھے مجھ پر۔ کافی برداشت کیا میں نے اور بہت ٹالا، لیکن وہ بہت سی توقعات کے ساتھ مجھے حکم دینے لگے تو میں کہاں تک برداشت کرتا۔ میں نے کہہ دیا کہ پیر صاحب، میں نے آپ کی خواہش اور اپنے والد کی مرضی سے مجبور ہو کے روزینہ کو شریک حیات بنا لیا اور اسے وہ درجہ مل گیا جس کی آپ سب کو خواہش تھی۔ میں نے یہ رشتہ بیک ڈیٹ سے قبول کرنے پر آمادگی بھی آپ کے لیے قبول کی۔ میں اسے احسان نہیں کہتا، خاندانی ذمہ داری کی مجبوری کہتا ہوں، اور مجھے اس کا احساس نہ ہوتا تو میں اس معاملے میں پڑھنے سے صاف انکار کر دیتا۔ لیکن اس کا مطلب آپ یہ ہرگز نہ لیں کہ اب آپ میری زندگی کو کنٹرول کریں گے۔ نہیں، زندگی میری اپنی ہے تو فیصلے بھی میرے اپنے ہوں گے۔ میں نے کہا، وہ آخر کیا چاہتے تھے؟ روزینہ نے ایسا کیا کہہ دیا ان سے؟ ملازم چائے کی ٹرے اٹھا کے لایا اور درمیان میں رکھ کے چلا گیا تو انور بولا، چھوڑو ان کی بات، انہوں نے تو بہت کچھ کہا تھا اور پھر مجھ سے سنا بھی، اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ پولیس آئی تھی روزینہ کا بیان لینے، دوبارہ آئے گی تو میں آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ اپنا بیان میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ریشم نے چائے بنا کر اسے دی۔ روزینہ کے بیان کا کیا ہوگا؟ وہ اپنا برا بھلا خوب سمجھتی ہے، یہاں ہوتی تو میں اپنی مرضی سے اس کا بیان ریکارڈ نہیں کرا سکتا تھا۔ وہاں پیر صاحب ایسا کر سکتے ہیں تو کریں، یہ کیس ان کی طرف سے ان کا وکیل لڑے گا، میری حیثیت ایک گواہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ پوچھا جائے گا کہ روزینہ اس دن تمہارے گھر میں تھی تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں تھی، اور ثبوت کے طور پر نکاح نامہ سامنے رکھ دوں گا، گواہ کے طور پر تجھے پیش کر دوں گا، ہمارا کام ختم، عدالت جانے اور وہ جانے۔ ریشم نے ایک وقفے کے بعد سوال کیا، روزینہ رخصت ہو کے یہاں کب آئے گی؟ جب اس کی اور اس کے ماں باپ کی مرضی ہوگی۔ نکاح تو ابھی نہیں ہوا نا؟ وہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اگر وہ یہاں ہوگی، میرا مطلب ہے جب وہ یہاں ہوگی تو کیا تو اس کیس سے اپنی لاتعلقی ایسے برقرار رکھ سکے گا؟ تیرا کیا مطلب ہے؟ روزینہ کے حکم کا غلام بن جاؤں گا میں؟ مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں اس رشتے اور ہمارے تعلق کی کیا نوعیت ہوگی۔ ابھی میں طے نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کیا اچھا کیا یا برا۔ میرے سامنے زیادہ اہم اپنے معاملات ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب جائیداد ساری میرے نام منتقل ہوگی تو اس کے معاملات بھی ہوں گے۔ اب مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ ریشم نماز کے لیے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ باتوں کا رخ بہت سے ایسے دوسرے حوالوں کی طرف ہو سکتا ہے جس میں اس کا حوالہ بھی آ جائے۔ شاید انور نے ابھی تک اس موضوع سے گریز کیا تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ موقع سے میں نے فراہم کیا۔ ایک بات بتا، تو نے روزینہ کو قبول کر لیا، کیا اس نے بھی قبول کیا ہے؟ ابھی تو کیا ہے، ورنہ دستخط کیوں کرتی؟ وہ تو باپ کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے کر دیے، مگر کیا شادی کر کے وہ یہاں آ جائے گی اور تیرے ساتھ خوش رہے گی؟ خوش رہنا نہ رہنا اس کے اختیار میں ہے، یہاں آنا نہ آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کوئی تیسرا راستہ بھی تو اختیار کر سکتی ہے۔ ہاں، وہ خودکشی کر سکتی ہے۔ انور بولا، میں نے کھل کے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دنیا چھوڑ کر جانے کے بجائے اس کے پاس بغاوت کا تیسرا راستہ بھی ہے جو وہ اختیار کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہ سکی۔ کسی اور مراد کا اس کے خیال میں گزر بھی ممکن نہیں۔ وہ جو بے وقوفی میں مارا گیا اس کے ماموں کا بیٹا تھا، باہر کے کسی عاشق جاباز کا سایہ بھی اس حویلی پر نہیں پڑ سکتا۔ انور، میرا اس خاندان کے رسم و رواج اور ان کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں، تیرے میرے درمیان صرف دوستی کا رشتہ ہے۔ خلوص نہ ہوتا تو میری یہاں کیا ضرورت اور اہمیت ہوتی؟ میں تجھ سے صاف بات کروں گا، تجھے شاید بری لگے، مگر میں مصلحت اور منافقت کا فرق جانتا ہوں۔ وہ میری صورت دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں تو کیا کہے گا، تو کہے گا کہ روزینہ کے انکار سے پہلے تو انکار کر دے۔
میرا خیال ہے کہ وہ انکار کر چکی ہے، اور یہ بات تیرے علاوہ دوسرے بھی جانتے ہیں، لیکن سب نے مل کے اسے اقرار پر مجبور کر دیا ہے۔ ابھی اس کے لیے کوئی چوائس نہیں، سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ یقیناً جانتی ہوگی کہ مراد کے ساتھ وہ جس راستے پر جا رہی تھی اس کا انجام کیا تھا۔ یہ خاندان رسوائی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ سب میں نے بھی سوچا تھا، بہت غور کیا تھا اس مسئلے پر۔ پھر یہ سوچا کہ نوجوانی میں جذباتی غلطی سبھی کرتے ہیں، خود میں باہر رہ کے کیا کرتا رہا، میں جانتا ہوں۔ مجھے اس کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے، اگر وہ راضی ہو۔ وہ راضی نہیں، مجبور تھی۔ ہوگی، مگر زندگی کے حادثات کو بھلانے میں وقت لگتا ہے۔ اگر پہلی غلطی معاف کر دی جائے تو آدمی سنبھل سکتا ہے۔ بات غلط نہیں، مگر ہم مرد اتنے فراخ دل کہاں ہوتے ہیں انور کہ عورت کی غلطی کو معاف کر دیں۔ تجھے خود پر بھروسہ ہے تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور تم دونوں کی زندگی پر ماضی کے آصف کا سایہ تک نہ پڑے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اندھیرا ہوتے ہی مچھر آ گئے ہیں۔ میں اس بحث کو آگے لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ انور کے اعصاب کتنے کشیدہ ہیں۔ ایسے میں اگر میں روزینہ کے اور اس کے مستقبل کے بارے میں اندیشوں اور خدشات کا اظہار کرتا اور دلائل سے ثابت کرتا کہ یہ شادی ایک بہت بڑا جوا ہے، جواری خود سب کچھ داؤ پہ لگا دے تو اسے کون روکے؟